बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिल इज़ाम अजमाइन। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज 12 रमज़ानुल मुबारक है और 12वें पारे से हम आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए अल्लाह ताला की ख़ास तौफ़ीक, फ़ज़ल और इनायत से 13वें पारे के मज़ामीन उससे इक्तिसाब फ़ैज़ करेंगे और सूरह यूसुफ़ इसके मज़ामीन जो हैं ये हमारे पेश नज़र हैं और सूरह यूसुफ़ की 53 नंबर आयत के जिलो में हम 13वें पारे में दाखिल हो रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो किनान है उसका माहौल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ किस तरह ज़ुल्म आफ़री है। ख़ानदान के लोग किस तरह आपकी जान के दुश्मन हैं और किस तरह आपको उन्होंने कुएं में फेंका और फिर किस तरह वो बिके और किन मराहिल से गुज़रते हुए आप आगे बढ़े। और ये सारी आयात मक्का मुकरमा में नाजिल हो रही हैं और वहाँ एक ढारस, एक उम्मीद और आने वाले ताबनाक अय्याम के जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने अपना वादा और अपना अहद पूरा किया और वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, और अल्लाह अपने अम्र, हुक्म और अपनी जो अहकामात हैं उनकी अमली तनफीज़ के हवाले से किसी तरह के किसी अमर उसमें रुकावट नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ भी अल्लाह ताला मक्का मुकरमा के माहौल में वो सारा कुछ अता करेगा जो मुसलमानों की सुरखरुई और सरबुलंदी के लिए ज़रूरी है। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुनीर पर कुरान नाजिल हो रहा है और आपको हुक्म है कि आप अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को आप इकट्ठा कीजिए। व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप उनको इकट्ठा करते हैं और आपकी ये जो दावत है, ये जो मीटिंग है, अबू लहब की हर्ज़ा सराई की नज़र होती है जो ये कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो मैसेज और पैगाम लेके आए हैं इसने मक्का की जो इत्तेहाद और इत्तेफाक है उसको पारा पारा कर दिया है। हमारे घरों में झगड़े शुरू हो गए हैं, इससे बुरा पैगाम आज तक कोई नहीं लेके आया। और इसके बाद जो अगले मरहले में एक और ख़ानदान की मीटिंग और इकट्ठ होता है जिसमें नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग के हवाले से अपनी दर्दमंदी और दिल सोज़ी पेश करते हैं और आप फरमाते हैं कि इन्ना राइदा ला यकज़िबु अहलहु, कि बेशक काफ़िले का पेशरो अपने काफ़िले वालों से झूठ नहीं बोलता। और आपने फरमाया कि अगर मैं सारी बफ़र्ज़ महाल, अगर मैं सारी दुनिया के साथ भी गलत बयानी करूं तो आपके साथ फिर भी नहीं कर सकता। अगर मैं सारी दुनिया के साथ बफ़र्ज़ महाल धोखे का इर्तिकाब करूं तो ए बनु अब्दुल मुत्तलिब और ए अब्द मनाफ के बेटों मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। जान लो, आगाह हो जाओ, मैं जो पैगाम लेकर आया हूँ उसमें तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की फौज़ व फलाह है। और आगाह हो जाओ, इस कायनात का खालिक और मालिक और माबूद हकीकी एक अल्लाह है। ये तुम्हारे बुत झूठे हैं और तुम अपनी ख्वाबगाहों से उसी तरह उठाए जाओगे जिस तरह तुम मौत की वादियों में जाओगे और फिर मौत के आंगन से उसी तरह उठाए जाओगे जिस तरह तुम अपनी ख्वाबगाहों से उठते हो। और फिर ये गुमान न करो कि तुम्हारे यहाँ जो तुम करते हो उसका एहतसाब नहीं होगा, बल्कि तुम्हें एक एक चीज़ का रोज़े माशर हिसाब देना होगा। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये दावत, ये तबलीग मक्के के माहौल में एक इर्तियाश और एक इनकलाब पैदा करती है और वो आँखें जो कदमों में बिछती थीं अब उन हाथों में संग हैं। वो जो सादिक और अमीन कहा करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम के बाद अब आपकी जान के दुश्मन हैं। इन हालात में सूरह यूसुफ़ इसका नुज़ूल है और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को ये सारे वाक़या को बयान करते हुए ये बावर करवाया जा रहा है कि आपसे पहले भी उम्मतें और अंबिया इस तरह के हालात से गुज़री हैं। दावत और तबलीग का काम
یہ آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سرخروئی، جو سربلندی، عروج اور ارتقاء آپ کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے رکھا ہے، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ کے رہے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم سورہ یوسف کی آیات ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ مماثلت ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے وہ قبیلے کے لوگ، آپ کے سلطنت کے لوگ، آپ کے خلاف سازش کرنے والی وہ خواتین پکار اٹھتی ہیں کہ ما ھذا بشرن، قسم اللہ کی یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اور مکہ کی وادی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافر، وہ دشمن، جان کے دشمن پکار اٹھتے ہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ تو مضامین کی، صورتحال کی یہ مماثلت، اور سورہ یوسف کے یہ مضامین، اور ہمارے ساتھ بہت معتبر پینل مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، پروفیسر عبد القدوس درانی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے فیصل آباد سے پروفیسر محمد ایوب بھٹی 92 کی شناخت ہیں، ان سب کو خوش آمدید۔ سورہ یوسف، حضرت مفتی صاحب، اور اس کی آیت 55 اور 56، حضرت یوسف علیہ السلام خواب ہے، اور خواب کے بعد بڑی تفصیل ہے، ظاہر ہے اس میں کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 کمزور ہیں، کمزور موٹیوں کی کھا لیتے ہیں، 7 خشک خوشے ہیں، 7 ہرے خوشے ہیں، اور پھر اس کی تعبیر، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ اور نظم نسق اور طلب اور رصد اور راشن کس طرح دینا ہے اور کس طرح محفوظ رکھنا ہے، اور سرکاری گودام میں اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اور اس کو لوگوں تک کس طرح پہنچانا ہے۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے سوال جس طرح جامع فرمایا ہے تو یقیناً اس کے بہت سارے پہلو ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کو سمیٹنے کی۔ جو آپ نے ایک خوبصورت تقابل کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیش آنے والے حالات اور واقعات کا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ذات کو پیش آنے والے حالات کے ساتھ، اس ضمن میں یہ بات بھی ایک ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ سورہ یوسف کا جو نزول ہے وہ بھی اسی طرح ایک سوال کے جواب میں تھا، اور یہ ہجرت سے قبل تھا۔ یقیناً قریش مکہ نے سوال کیا، اور ان کو اہل کتاب نے یہ سوال بتایا تھا کہ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور سچے نبی ہیں تو آپ ان سے جا کر یہ پوچھئے کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے تھے۔ تو اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، سورہ یوسف۔ تو ان کو ان کے سوال کا جواب ملا کہ آل یعقوب کیسے وہاں مصر کے اندر پہنچے، اور اسی کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت اور ہجرت کے بعد پیش آنے والے حالات کی بھی منظر کشی فرما دی، خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان صحابہ کرام کے لیے، کہ کس طرح انہیں اپنے گھر سے بے دخل کیا جاتا ہے، اور جہاں وہ پہنچتے ہیں پھر اللہ پاک کی تائید و نصرت سے انہیں کیسے شان و عظمت ملتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے بھی پیغام تھا کہ یہاں سے آپ ہجرت کریں گے، اور ہجرت کرنے کے بعد پھر اسی فاتحانہ شان کے ساتھ آپ قریش مکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ تو اس کی منظر کشی بھی اس تناظر میں ہمیں ملتی ہے۔ جو سوال آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جو خواب بیان کیے گئے اور آپ نے اس کی تعبیر فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی نفاذ کے لیے بھی آپ ہی کا انتخاب فرما لیا۔ تو وہ دوران قید 2 شخص لائے گئے جو بادشاہ کے ہاں ملازم تھے، تو ان کو جو خواب آئے رات کو انہوں نے پیش کیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتا دی، اور ساتھ ان کو کہہ دیا جس کی آپ کو نظر آیا کہ یہ چھوٹ جائے گا کہ تم ذرا میرا معاملہ بادشاہ کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بات اس کے ذہن سے بھلا دی۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، اور اس کو آقا علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر اس سے یہ نہ کہتے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اس سے جلدی رہائی عطا فرماتا۔ تو خیر یہ ایک تصوف کا باب ہے، پھر اس طرف ابھی نہیں جا رہے ہم۔
تو یوسف علیہ السلام کے سامنے دوسری بار وہی شخص خواب لے کر آیا بادشاہ کا، جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، پھر 7 پتلی گائیں ہیں، اور وہ جو پتلی اور کمزور ہیں وہ موٹی گائیں کھا جاتی ہیں، اور اسی طرح 7 خوشے ہیں گندم کے، سرسبز و شاداب ہیں، لہلہاتی فصل ہے اور وہ کمزور ہیں۔ تو آپ نے یہ تعبیر فرمائی کہ 7 سال تک فصلیں، اناج، کھیتیاں اچھی ہوں گی اور پیداوار بہت اچھی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو قحط کے ہوں گے اور اس کے اندر پیداوار کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی۔ تو یہ آپ نے اس کی تعبیر فرمائی، اور یہ تعبیر جب بادشاہ تک پہنچی تو پھر اس نے آپ کو بلوایا اور آپ تشریف لائے، اور اس میں بھی کم و بیش پھر 1 سال گزر گیا، مگر آتے ہی آپ نے فرما دیا تھا قال اجعلنی علی خزائن الارض، فرمایا کہ میں نے آپ کو تعبیر تو بتا دی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی عملی شکل بھی اسی طرح نافذ ہو اور عملی اقدامات بھی اسی طرح ہوں، تو پھر آپ یہ میرے سپرد کریں، اور میں اس ذمہ داری کو اون کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ اس کو نبھاؤں گا۔ تو اور بالآخر سال کے وقفے کے بعد پھر جب یہ ذمہ داری ان کو دی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اقدامات کیے اس ضمن میں، سب سے پہلے تو آپ نے جو زمینیں کاشت کی جاتی تھیں، جہاں فصلیں اگائی جاتی تھیں، آپ نے ان کے کاشت کے طور طریقے بدلے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پیداوار تک لانے کے لیے اقدامات فرمائے۔ پھر جو زمینیں اس وقت تک بنجر پڑی ہوئی تھیں، آپ نے ان بنجر اور غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کی منصوبہ بندی فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے بڑے بڑے گودام بنائے تاکہ جو پیداوار زیادہ ہو تو غلہ ذخیرہ کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے یہ حکم بھی جاری فرما دیا کہ کھانا جو ہے 1 وقت کا کھانا کھائیں اور زیادہ سے زیادہ بچا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح کے اقدامات فرمائے۔ پھر 7 سال اسی طرح ہوئے جیسے آپ نے تعبیر فرمائی تھی۔ پھر 7 سال جب قحط شروع ہوتا ہے اور پیداوار میں کمی آتی ہے تو آپ نے اس کو مینج کیا، اور کس انداز کے ساتھ آپ نے اس کے نظم و نسق کو چلایا، اور وہ 7 سالوں کا قحط، یعنی 1 سال کی بات نہیں ہے، 2 سالوں کی بات نہیں ہے، 7 سال کے اس قحط کو جس طریقے سے آپ نے مینج کیا، یہ اس بات کا ثبوت اور اظہار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو شان اور استعداد اور صلاحیت عطا فرماتا ہے تو تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بھی وہی ہوتے ہیں، اور ان کے جو معاشرتی اور معاشی مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بھی انہی کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہ 7 سال دراصل تو اگر ہم یہ دیکھیں تو 14 سال بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، 14 سال 7 سال پہلے آپ کی پلاننگ ہے، اور پھر 7 سال وہ ہیں جس میں عملی طور پر آپ کو اس قحط سے اپنے اس ویژن کو اپلائی کرتے ہیں، اور پھر اس ویژن کی عملی تطبیق جو ہے، اور اس میں جو لوگوں کے لیے راشن کا اہتمام، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو کم از کم 4-4.5 ہزار سال، اور اس میں میسیج ہے ہمارے لیے آج بھی کہ یہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں یا کسی بھی جگہ کسی بھی خطے کی ایسی صورتحال ہو جائے، اس کا جو سلوشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے اندر ہے اور انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کے اندر، اور اس میں اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جی درانی صاحب، آیت 62 ہے، اور اپنے اس میں جو فرمان ہے اور حکم ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ ماہ رمضان میں نزول قرآن کا جو مقصد ہے اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ جو سلسلہ ہے بہت کارآمد ہے، اور سورہ یوسف کے مضامین اپنی اہمیت کے اعتبار سے انتہائی توجہ طلب ہیں، اور آیت نمبر 62 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان کے بھائی حالت محتاجی میں اور تنگ دستی میں، وہ قحط جس کی تعبیر خواب کی روشنی میں بتائی گئی تھی اس کی ایک عملی شکل دنیا پر ظاہر ہو چکی تھی۔ اور اس میں جو اس سے پہلے متصل چیز ہے کہ جو تقسیم کا ایک انہوں نے میکنزم بنایا، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ آج رہنمائی حاصل کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو قحط پیدا ہوا آپ نے اس کے لیے ایک انتظام پیشگی کر لیا تھا کہ پہلے 7 جو اچھے سال تھے جس کے اندر خوشحالی تھی، آپ نے اس میں اس کو جمع کرنے اور محفوظ کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ آپ نے دنیا کو خوراک کو پریزرو کرنے کے بھی رہنمائی عطا فرمائی،
اور پھر پریزرو کرنے کے بعد جب قحط وقوع ہو گیا تو پھر اس کو کیسے ڈسٹریبیوشن کا ایک عادلانہ نظام ہے اس کو بھی تو آپ یہ بڑا مشکل تھا کہ وہ تو دیمک اور اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے اتنے لمبے عرصے تک فصل اور گندم کو بچا کے رکھنا. اس محفوظ کرنے کی ایک شکل جس کا ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ اس فصل کو اس کی جو قدرتی شکل تھی یعنی خوشے کے اندر ہی رکھا. خوشے کی شکل میں اس کو محفوظ کیا گیا. یہ ایک نیچرل چیز تھی جس کی بنا پر وہ دیمک اور دیگر جو کیڑے اور چیزیں تھیں اس سے محفوظ رہی. اور پھر جب قحط کا آغاز ہوا پہلے لوگوں کے پاس مال و دولت پیسے تھے, انہوں نے پہلے سال اس سے خریداری کی. ان کے پاس مال و دولت ختم ہو گیا, پھر گھر کے زیورات اور برتن دے کر انہوں نے اگلے سال خریداری کی. جب وہ بھی ختم ہو گئے پھر اپنی کنیزیں لونڈیاں بیچ کر انہوں نے غلام اس کے ذریعے خریداری کی, وہ بھی ختم ہو گئے. پھر وقت یہاں تک آ گیا کہ اپنی جائیدادیں اور زمینیں بیچ کر انہوں نے غلہ خریدا یوسف علیہ السلام سے, وہ بھی جب ختم ہو گیا تو پھر آگے اپنے بچوں کو اور پھر بعد ازاں خود اپنے آپ کو غلامی میں دے کر انہوں نے وہ سلسلہ جو ہے خوراک حاصل کرنے کا یوسف علیہ السلام سے قائم کیا. اور یہ قدرتی ڈاکٹر صاحب ایسا انتظام تھا, اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وہ عزت دے رہا تھا کہ کہنے والے اگر یہ کہیں کہ وہ غلامی کی حالت میں مصر میں گئے تھے, رب کائنات نے ایسا انتظام کیا کہ پورے اہل مصر خود ان کے غلام ہو گئے. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھائی آ رہے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو روانہ کر رہے ہیں, اور پھر یہاں آپ نے ان کو مصیبت سے بچنے کے لیے ان کے والد وہ ان کی کچھ رہنمائی بھی فرماتے ہیں, اور پھر بطور خاص یہ کہ لا تدخلوا من باب واحد. اور اس میں چاہوں گا کہ آپ جو بری نظر ہے اس سے بچنے کا کیا اس میں علاج ہے یا تدبیر ہے جناب؟ جی بہت شکریہ. ایسا ہی ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو روانہ فرمایا دوسری بار, اور اس میں حضرت بنیامین علیہ السلام بھی تھے, تو سارے بیٹوں کو جب بھیجا تو پھر آپ نے یہ تلقین فرمائی. اس وقت فرمایا کہ لا تدخلوا من باب واحد, ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, اور وادخلوا من ابواب متفرقہ, بلکہ متفرق الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من شیء من اللہ من شیء, اور کیونکہ میں اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتا, یہ اللہ کی شان ہے. اور ان کو اندیشہ ہوا. اس میں جو اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ اگر وہ اکٹھے جاتے تو کیا ہوتا, تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی, نبی کے بیٹے تھے, خوبصورت بھی تھے اور جوان بھی تھے, تو ان کو امکان ہوا نظر بد لگنے کا, نظر لگ سکتی ہے. تو اس سے ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے یہاں سے اشارتاً, اور حدیث مبارکہ میں بھی صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ نظر لگ سکتی ہے. اچھا, نظر لگ سکتی ہے, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک اس میں ہمیں ملتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین پر آپ دم فرمایا کرتے تھے اس نظر بد سے حفاظت کے لیے, اور اس کے بلکہ کلمات بھی میں پڑھ دیتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کو پڑھتے حسنین کریمین پر, اعوذ بکلمات اللہ التامات, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ان کلمات کے ذریعے سے جو کامل, اکمل اور مکمل کلمات ہیں, من کل شیطان و ہامہ, ہر شیطان سے اور مردود سے اور نجس سے اور نقصان پہنچانے والے سے, ومن کل عین لامۃ, اور ہر نظر بد سے جو انسان کو لگ سکتی ہے اور اس کے لیے کسی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. اسی طرح دیگر اور کلمات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے اور کسی انسان کو بھی لگ سکتی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو نظر لگانے والا ہے وہ کوئی واقعتاً کوئی ارادہ کرے. بعض اوقات اس کے ارادے سے ہو سکتا ہے, بعض اوقات غیر ارادی طور پر بھی ہو سکتا ہے, اور نظر لگ جانا حق ہے, مگر اس کے اندر کسی وہم میں مبتلا ہونے کی بجائے
جو ہمیں عمل مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سنت سے ملتا ہے اسی کو اپنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے اندر قرآن مجید میں ان کلمات میں اور حدیث سے جو کلمات وارد ہوئے ان میں بہت برکت کوئی اور مستقل تاثیر پیش رکھی بندی ہے۔ اس کی؟ اچھا، اس سے کیونکہ نظر تو لگ گئی اور آپ کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، جی کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جو معمول میں آپ کی زندگی میں شامل رہے اور آپ اس طرح کے حادثات سے بچ سکیں؟ ہاں، اس میں دیکھیں یہ جو یعقوب علیہ السلام جو تلقین فرما رہے ہیں کہ الگ الگ دروازوں سے جانا، یہ اس تدبیر میں آتا ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ حفاظتی تدابیر کے اندر آتا ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر بچنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اپنے جو چیزیں ہیں اس کی نمائش سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے اور اگر آپ دکھائیں گے لوگوں کو اور نمائش کریں گے، چرچا کریں گے، تو پھر عین ممکن ہے کوئی شخص بھی دیکھنے والا ہوگا اور وہ نظر لگا یعنی سکتا ہے، لوگوں نظر سے لگ سکتی ہے۔ بیجا نمائش جو ہے اس سے ہاں، ایک ہے اس میں اعتدال ہے، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کیں اس کی تحدیث شکرانے کے درجے پر ہوتی ہے، مگر اس میں بھی احتیاطی تدابیر یہ اختیار کرنا کہ اگر آپ کے گرد و پیش میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو کم سے کم ان کی حسرتوں اور محرومیوں میں اضافہ نہ کریں، ایسا وہ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، رکھ رکھاؤ ایسا رکھیں کہ ایک تو اس سے ہمیں تلقین ملتی ہے، دوسرا یہ کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر یہی چیزیں جو آقا علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں فرمائی ہیں یہ قبل از وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اپنے ارد گرد اگر ہم ڈیفنس وال کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن مجید کی ایسی صورتیں جن کو آقا علیہ السلام نے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے تعلیم اور تلقین فرمائی ہے ان کو بالخصوص پڑھتے رہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، جیسے آخری 2 صورتیں ہیں معوذتین یا چاروں کل ہیں، درود پاک ہے، کلمہ طیبہ ہے، تو اسی طرح یہ تمام اقدامات کرنے چاہیے اور یہ تدبیر کرنا یہ سنت انبیاء کے زمرے میں آتا ہے۔ درانی صاحب آگے آیت 93 سے 101 تک، اور بالخصوص اس میں انی لآجدہ ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور پھر والدین کا، پوری فیملی کا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، اور پھر اس موقع پر جو اعزاز اکرام کے مناظر اور مظاہر ہم دیکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس میں ایک تو ظاہر ہے واقعات ہیں، واقعات کے اختصار کے ساتھ ہمیں جو آج کے تناظر میں سبق ہے اس پر آپ ضرور روشنی ڈالیے گا اور ناظرین کو ضرور عطا کیجیے گا۔ یہ ذرا اہم بات ہے تو میں چاہوں گا کہ بریک لے لیں، بریک کے بعد اب آپ کی خدمت میں آئیں گے تو اس پر آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ناظرین، سورہ یوسف کے اہم مضامین آج 12ویں روزے میں ہم ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا خوبصورت اور اس کو احسن القصص، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح کن مراحل سے گزرتے ہوئے، کن مشکلات کو عبور کرتے ہوئے عروج اور بلندی تک پہنچتے ہیں، اور پھر آپ کے اسوہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور مکی صورتوں میں یہ واقعات جو ہیں یہ اس خاص تناظر میں ہمیں کیا رہنمائی اور روشنی عطا کرتے ہیں۔ یہ سارے مضامین ہمارے پیش نظر ہیں۔ یہاں وقت ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو علماء سے اس پر مزید رہنمائی لیں گے۔ اس میں جو 21 نمبر آیت ہے جس میں صلہ رحمی، میں چاہوں گا کہ اس پر آج آپ ضرور بات کریں، جی، اور کس طرح ہم رشتوں کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو محروم رکھتے ہیں، اپنی دولت اور ثروت کے مناظر اور مظاہر اب دوسرے لوگوں کو زیادہ فیضیاب کرنے پر لگاتے ہیں، اور جو اپنے جن کے بارے میں ہماری شریعت اور ہمارا دین جو حکم دیتا ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے، پھر اپنے اعمال کا احتساب اور پھر خوف خدا، یہ سورہ رات کی جو 21 نمبر آیت ہے اس کو آپ تھوڑا ایلیبوریٹ فرما دیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ جیسا کہ درانی صاحب نے سورہ رات مکی سورہ مبارکہ کے مضامین کا خلاصہ فرمایا، اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ جو مضمون ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، صلہ رحمی کا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے مابین رشتے قائم فرمائے ہیں، اور یہ جو رحم کے رشتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اہمیت ہے، اور بلکہ اس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ایسے ہی رحم کو اٹ سیلف
پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا زمین پر اترنے کا، تو وہ عرش الہی سے لپٹ گیا اور اس نے ایک فریاد کی کہ باری تعالیٰ میری ناقدری کی جائے گی، مجھے کاٹا جائے گا، مجھے توڑا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے ایک ضمانت عطا فرمائی اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے، اور فرمایا کہ جو تجھے کاٹے گا گویا وہ مجھ سے کٹ گیا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے ساتھ جوڑوں گا۔ تو لہٰذا رشتے جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ جڑا رہنا، یہ ہماری دینی اور ایمانی ضرورت ہے اور اس کا تقاضا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید جہاں کہیں مال خرچ کرنے کا ذکر کرتا ہے اور اگر کہیں اس کے مصارف بیان فرمائے ہیں نفلی چیزوں کے، تو اس میں شروع ہی ذی القربیٰ سے کرتا ہے کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں کے اوپر خرچ کیجئے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے صلہ رحمی کا، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو غرباء پر، مساکین پر، محتاجوں اور ضرورت مندوں پر، تو وہ اگر اجنبی ہیں تو تمہیں ایک ثواب ملا غرباء پر خرچ کرنے کا، لیکن اگر وہ تمہارے قریبی رشتہ دار تھے اور مستحق تھے اور ان پر تم نے اپنے مال اور صدقات کو خرچ کیا ہے تو تمہیں اللہ پاک کی بارگاہ سے 2 اجر ملیں گے، ایک صلہ رحمی کا اجر ملے گا اور ایک اپنے مال کے انفاق اور خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا یہ کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کہ ان کے ساتھ ہمارا ہر وقت کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ پھر جب ہر وقت کا انٹریکشن ہوتا ہے تو بہت ساری کمی، خامی، کمزوری وہ ایک دوسرے کی جانتے ہوتے ہیں، اور جب آپ کا انٹریکشن زیادہ ہوگا تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی گزری ہوئی ہوتی ہیں ماضی کے اندر، اس میں تلخ کلامی بھی ہوئی ہوگی، طعن و تشنیع بھی ہوا ہوگا، اور آئندہ بھی ہو سکتی ہے، کسی ٹائم ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ اچھا یہ انسان کے اوپر سائیکلوجیکلی وہ میل کچیل بیٹھ جاتا ہے کہ اس بندے نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، لہذا میں اس کو کیوں دوں۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ نے یہ کیا تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کیا ہو، اور پھر وہ کہیں کہ ہم بھی ایسا کرتے ہی رہیں ان کے ساتھ، ہم بھی ایسا کرتے رہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، انسانی کمزوری ہے، فطرت ہے، کئی تقاضے ہیں اس کے اندر، رد عمل میں انسان بہت کچھ کر جاتا ہے۔ تو یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں انسان نے اپنا احتساب کرنا ہوتا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو میں ان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں ان کو نہ دیکھوں، میں اپنے رب کے حکم سے کر رہا ہوں، ان پر خرچ کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے اور اس کی تعمیل لازم ہے، لہٰذا اگر ان کو دے رہا ہوں تو اللہ کی امانت تھی وہ ان کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ تصورات بنا لیے جائیں تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کے اندر اپنی خشیت اور خوف کا بھی ذکر فرمایا ہے اور محاسبے کا بھی۔ یہ بندگی اور عبادت کے بنیادی تقاضوں کے اندر آتا ہے۔ ہمیں انبیاء کرام کی سیرت اور زندگیوں میں ملتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت کی خشیت ان کے دلوں میں ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ رونا، گڑ گڑانا، توبہ اور استغفار کرنا، یہ ہمیں انبیاء کرام کے معمولات میں ملتا ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے کہ اسی کو زیبا دیتا ہے کبریائی اور اکبر ہونا، کبیر ہونا۔ تو لہٰذا وہ وہی انہی بندوں کو پسند فرماتا ہے جو بندے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوں، ڈرنے والے بھی ہوں اور خشیت رکھنے والے بھی ہوں۔ اور محاسبہ یہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ انسان جو ہے، اس میں عام طور پر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوتا ہوں کہ انسان اتنی پیچیدہ مخلوق ہے، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک یہ خود اپنا محاسبہ نہ کرے اور اپنے ٹھیک ہونے کا ارادہ نہ کرے، اور بڑا مشکل کام ہے یہ، اور بڑا مشکل ہے، اور کوئی اور اسے ٹھیک کرنا چاہے بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل ایک ایسی صلاحیت ہے، یہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے گا، اور اس کے پاس لاجک اور دلیل آ جاتی ہے، ریزننگ آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اصلاح تب ہوتی ہے جب انسان اپنا محاسبہ خود کرتا ہے۔ شکر گزار ہوں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کا، پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب کا، اور اب ہم نے بڑھنا ہے پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب کی طرف، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ان سے قبل قرآنی وظیفہ، ہر قسم کی پریشانی شانی سے نجات۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو تو اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات ملے گی۔ پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب۔ تیرے کرم کو مولا صدا بار بار دوں، تیرے
کو مولا صدا بار بار دوں، حمد و ثنا میں زندگی اپنی گزار دوں، حمد و ثنا میں زندگی اپنی گزار دوں۔ جن و ملک ہیں کر رہے ہر دم تیری ثنا، جن و ملک ہیں کر رہے ہر دم تیری ثنا، تیرے ہی در پہ مولا میں دامن پسار دوں، اور حیدر کا فقر بخش دے عثمان کی سخاوت، حیدر کا فقر بخش دے عثمان کی سخاوت، جو کچھ عطا ہو نام پر تیرے میں وار دوں، دل کو رکھوں میں رابطہ تیرے ہی ذکر سے، دل کا رکھوں میں رابطہ تیرے ہی ذکر سے، صدقے تیرے ہی پیار کے سب کو پیار دوں، ساجد در کریم پر بیٹھا رہوں سدا، ساجد در کریم پر بیٹھا رہوں سدا، عشق خدا میں جان کی بازی بہار دوں، تیرے کرم کو مولا صدا بار بار